औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जाता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पाक पे। मैं जिस मौजू पे बात करूंगा वो है अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद में मसल्ला जत्था लेके दहशत गर्दों को लेके अफगानी दहशत गर्दों को लेके हमला आवर होना और कैना के सदर जो 12 अक्टूबर को आ रहा है उसको रोकना, ये उसका मकसद था। और यहाँ पे उसको बंदे मरवाने थे, अपने यूथ के मरवाने थे जो कि बगैर वहाँ से देखे सुने निकल आते हैं, यहाँ पे किराए के लिए भीख मांग रहे थे। उन जाहिल लोगों को मरवा के उसने पंजाबी और पठानों में नफरत पैदा करना, ये आलमी ताकतों का एजेंडा इनका नहीं है, ये तो उनके ट्राउट हैं आगे। तो ये देखें किस तरीके से एक मुल्क का वजीर आला, पाकिस्तान की 4 इकाइयाँ हैं, चारों मिल के तो पाकिस्तान बनता है। पंजाब, KPK, सिंध, बलोचिस्तान, ये चारों इकाइयाँ मिलती हैं तो मुल्क मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है। इसमें से 2 इकाइयाँ गद्दारों के सुपुर्द हो चुकी हुई हैं। एक बलोचिस्तान में तो उनका सबसे बड़ा एजेंट मुशर्रफ था ना, मुशर्रफ ने नफरत के बीज बोए थे जो आज तक हम भुगत रहे हैं, वो भी अमेरिकन एजेंट था। तो ये आलमी ताकतें जो है ना हमारे मुल्क को तबाह करना चाहती हैं, पूरी दुनिया के इस्लामी मुमालिक को वो कर चुकी हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान ही बचा हुआ है, इसकी फौज बची हुई है। किस तरीके से देखें, पेशावर से 3000 अफगानी थे जो हमारी ISI ने और रेंजर्स ने अरेस्ट किए हुए। वो इस वक्त ISI हेडक्वार्टर में है और ऐसे ऐसे वो बयानात दे रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे खौफनाक कि बंदा हैरान हो जाए। लेकिन इस कौम यूथड़ को अकल नहीं आएगी, इनको वैसे अकल आनी भी नहीं है। अकल होती तो ये अपनी माएँ बहनें बेटियां जाके खुद ही धरनों में छोड़ के आते थे। अक्ल गैरत इन दोनों चीज़ों से ये मुबर्रा हैं, फारग हैं। जितने भी कौम यूथड़ है ना, ये अक्ल से भी गैरत से भी फारग है। वरना ये ज़रूर सोचते कि भाई 12 सालों में KPK में इन्होंने क्या किया। अब वहाँ से टोटल उसमें कितने अवाम थी, कोई 3000 अफगानी थे, 2000 पठान थे, 5000 के करीब बंदे थे टोटल। 5000 गाड़ियां अगर हो ना तो एक समुंदर बन जाता है। वो इसलिए बहुत बड़ा जत्था नजर आ रहा था। तो देखें अब हुकूमत पाकिस्तान की भी, वफाक की भी हिकमत अमली और ISI चीफ आसम मलिक साहब का पहला कारनामा। दूसरा कारनामा भी बताऊंगा, जो 17 जजों ने इस्तीफे दिए हैं वो भी बताऊंगा, वो दूसरे विलाग में बताऊंगा। पहले विलाग में मैं सिर्फ इस तक रहूंगा, ये अली अमीन गंडापुर तक। ये वहां से निकला, पूरी मशीनरी KPK गवर्नमेंट की सरकारी मशीनरी। अब जज क्या मरदूद सोए हुए, मरे हुए हैं। अब उनको अकल नहीं है कि सरकारी मशीनरी किस कानून के तहत इस्तेमाल हो रही है दहशत गर्दी में, दूसरे सूबे पे हमला करने में। तो वो आया, रुकावटें रास्ते में से वो कंटेनर उठा उठा के, हैवी मशीनरी थी, फेंकते रहे हैं, साइडों पे निकलते रहे हैं। वो बगैर किसी नुकसान के, बगैर लाशें गिराए इस्लामाबाद पहुंच के जी डी चौक में। अब डी चौक तक तो मंसूबा था ISI का और हमारे अदारों का
کہ ڈی چوک تک ان کو پہنچنے دیا جائے۔ جب یہ ڈی چوک پہ پہنچ گیا نا تو وہاں سے اس کو پیغام دیا گیا کہ بھائی آپ آ جائیں، آپ سے مذاکرات کرنے ہیں۔ یہ بڑے خوشی خوشی بھاگا، کپڑے جا کے فرنٹیئر ہاؤس میں گیا، وہاں جا کے کپڑے تبدیل کیے۔ اسلام آباد میں KPK ہاؤس بھی ہے، وہاں سے جا کے اس نے چائے پی، بسکٹ کھائے، ناشتہ آشتہ ٹائٹ کیا، کپڑے تبدیل کیے، غسل کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو وہاں سے ہی اٹھا لیا گیا، وہاں سے اٹھا کے اس کو لے جایا گیا۔ یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، صرف میں بتا رہا ہوں، کنفرم ذرائع سے بتا رہا ہوں۔ وہاں سے اس کو اٹھایا گیا، اس کو اچھی طرح اس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا، اور اس قدر سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا کہ یہ اپنا اسکواڈ، اپنی گاڑیاں، اپنے عوام جو ساتھ آئی تھی، سب کو بھول بلا کے نا وہاں سے پیدل ہی بھاگ پڑا، نکل پڑا، ایک گاڑی لے کے نا، جو اس کے پاس گاڑی اور 3 ٹوٹل جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان تینوں کو لے کے گاڑی لے کے ایبٹ آباد کی طرف نکلا، کیونکہ موٹر وے تو GT روڈ تو بند تھا۔ یہ ایبٹ آباد کی طرف نکلا، ایبٹ آباد سے پھر آگے گھومتا پھرتا جو ہے نا KPK پہنچ کے چھپ گیا وہاں پہ۔ یہاں سے اس کو خود جانے دیا گیا تھا، روکا نہیں گیا تھا، صرف سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا تھا، اور اس قدر اپڈیٹ کیا گیا کہ وہ اب شرمندگی کی وجہ سے بتا بھی نہیں سکتا ہے، اس طرح کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، چاروں طرف سے رینجرز نے گھیرا ڈال کے نا ان اب 3,500 افغانیوں کو بھی اریسٹ کر لیا، اور جو قوم یوتھڑ آئی ہوئی تھی نا ان کو بھی اریسٹ کر لیا۔ اب وہ سارے کے سارے سکون سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، واسطے ڈال رہے ہیں۔ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، کسی کو چاہیے ہو تو میں دے سکتا ہوں، جس میں وہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ آئندہ کے بعد ہم نہیں آئیں گے، ہمیں پیسوں کا لالچ دے کے لایا گیا تھا، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ تو اس طریقے سے اس کا یہ منصوبہ ناکام بنا کے واپس اسی کے منہ پہ پلٹ دیا گیا ہے۔ یہ وہ دہشت گرد ہیں۔ اچھا، اس میں یہ اکیلے نہیں ہیں، یہ عالمی طاقتوں نے اس وقت خربوں روپیہ اگر جنگ میں جھونک رہا ہے نا اسرائیل، تو وہ اپنے پلے سے نہیں، وہ عالمی طاقتوں سے ہی لے کے جھونک رہا ہے۔ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے، اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ امریکہ ہے، اس کے ساتھ انڈیا ہے خفیہ طور پہ، اور اس کے ساتھ یورپ پورا ہے۔ تو اب ان کا پلان یہ ہے کہ پاکستانی فوج کو کمزور کرنے کے لیے عوام سے لڑایا جائے، لیکن یہ یوتھڑ قوم کو تو ہم بڑی آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ انتہائی بزدل ہے، ان میں عقل کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، نچن والیاں دے پترا نے کہ انقلاب لے آنا، یہ نچن والیاں دے بچے نے، انہوں نے کوئی انقلاب کوئی نہیں لے آنا نے۔ نہ ہی میں حقیقت بتا رہا ہوں، قوم یوتھڑ کو خان نے باہر نہیں آنا، زندہ باہر نہیں آ سکتا ہے، ہاں تابوت اس کا ضرور باہر آئے گا، زندہ وہ باہر نہیں آ سکتا ہے۔ اب عالمی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں کسی طرح اس کو پاکستان سے نکالا جائے، لیکن نہیں نکال پائیں گے انشاءاللہ۔ تو عوام کو چاہیے کہ اس وقت عوام اپنی افواج پاکستان کا ساتھ دے، اپنی فوج کا ساتھ دے، اور اپنے ملک کا ساتھ دے۔ اب چائنا کا صدر آ رہا ہے، CPEC-2 کا افتتاح ہو رہا ہے، اس میں ریلوے کو جدید ریلوے کی پٹریاں ڈبل بچھائی جائیں گی، جدید ریلوے کی لایا جائے گا جو 150 کلومیٹر یا 160 کلومیٹر کی سپیڈ سے بھاگا کرے گی، اور یہاں سے چائنا سے لے کے تو انگلینڈ تک کا روٹ ہوگا اس کا، یورپ تک۔ تو آگے 24,000 کارخانہ CPEC-2 کے تحت چائنا شفٹ کر رہا ہے، 40,000 کارخانہ روس لا رہا ہے۔ اسی کو روکنے کے لیے یہ ان کو لایا گیا ہے، گنڈا پور اور PTI کو، اور ان غدار وکیلوں کو، غدار ججوں کو
ان سب کو لا کے ہمارے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، ان کو بھی تباہ کرے، آمین ثم آمین۔ تو دعا کرتے ہیں مختصر سے، اس کے بعد پھر میں دوسرے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے 17 ججوں نے استعفے دیے ہیں۔ یہ دوسرا کارنامہ ہے عاصم ملک صاحب کا، یہ دوسرا کارنامہ ہے ISI نئے چیف جو آئے ہیں۔ وہ پہلے والے چیف جو تھے نا، وہ باجوہ کے لگائے ہوئے تھے، ہمارے چیف کے نہیں لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی بہت اچھے کام کیے ہیں، انہوں نے بھی بڑا مشکل ٹارگٹ پورے کیے ہیں، لیکن یہ جو کر رہے ہیں نا، اس میں انشاءاللہ ہمارا ملک محفوظ ہو جائے گا۔ تو اب دعا کرتے ہیں مختصر سی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، وحدہ لا شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، اور ہمارے ISI چیف عاصم ملک صاحب کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ISI میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان سب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرما۔ FIA کے جتنے بھی انچارج ہیں یا افسران ہیں، جوان ہیں، جتنی بھی ہماری IB ہے، جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، الیکشن کمشنر ہے، چیئرمین نیب ہے، ان کا عملہ ہے، چیئرمین چیف الیکشن کمشنر ہے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے، اور جتنے بھی نیک جج اور اچھے جج، ایماندار جج اور ایماندار وکیل ہیں، یا اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان سب کی مشکلات دور فرما، ان سب کی حفاظت فرما، ان کے فیملیوں کی حفاظت فرما، اور جو کرپٹ جج ہیں، چاہے کسی بھی سپریم کورٹ میں ہیں، ہائی کورٹ میں ہیں، سیشن کورٹ میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان کرپٹ ججوں کو یا تو ہدایت نصیب فرما یا پھر تباہ و برباد فرما، اور ان کی نسلوں کو بھی نشان عبرت بنا دے، اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، جس طرح جتھے لے کے حملہ آور ہوتے ہیں، ان کو یا تو ہدایت نصیب فرما یا تباہ و برباد فرما، پوری PTI کو یا تو ہدایت نصیب فرما یا ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ پہلے ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر ان ججوں کو، وکیلوں کو، PTI والوں، جتنے بھی ملک کے غدار ہیں، ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں دور فرما، جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان سب کو قرض سے نجات عطا فرما، جتنی بھی بچیاں، جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے انڈیا میں ہیں، چاہے یورپ میں ہیں، کسی بھی ملک، مڈل ایسٹ میں ہیں، جس بھی ملک میں ہیں، مسلمان بچیاں سب میری بچیاں ہیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، سب میری بیٹیاں، سب کی غیب سے مدد فرما، ان کے اچھے نیک لوگوں میں شادیاں ہو جائے کروانے میں غیب سے مدد فرما،
رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ اللہ حافظ۔